خواتین و حضرات، آداب۔ داستان گوئی کی محفل میں آپ کا خیر مقدم، آپ کا استقبال ہے۔ داستانوں میں آج کی داستان ہندوستان جنت نشان اور بر صغیر کی بولیوں، ٹھولیوں، پہلیوں، گیت اور سنگیت کی داستان اس صوفی، اس شاعر کی جو درباری تھا، تاریخ داں اور مورخ تھا۔ داستان اس شخص کی کہ جو 7 بادشاہوں کے دربار میں اعلیٰ درباری رہا۔ داستان اس شخص کی جو ہندوستان اور بر صغیر کی تہذیب کا گزرا وہ سنہرا دور ہے جسے فراموش کرنا ناممکن۔ وہ شاعر، وہ ادیب جس نے عربی، فارسی، ہندوی، ریختہ اور دور وقت کی زبان اردو میں شاعری کی۔ داستان اس ایجادات کے خدا کی کہ جس نے صوفی گیت، غزل، مثنوی، قطع، رباعی، دو باتی، کہہ مکرنی، پہلی، داستان اور بے شمار کرداروں کو ایجاد کیا، ان کے بارے میں لکھا کہ وہ آج بھی ہندوستان جنت نشان کے آنگن میں یوں پھولوں کی طرح کھلے ہیں کہ یہ نہ ہو تو جیسے چمن سونا اور بے رنگ ہو جائے۔ داستان اس موسیقار کی جس نے قوالی، قلبانہ، ترانہ، غزل، گیت، نقش گل، بہار، بسیط، تروٹ، چترنگ، سہیلا، سویلا، مکنس، خمسہ، سحر آشوب، رباعیات پاسبانانہ اور 100 سے زیادہ راگ اور راگنیوں کو ایجاد کیا۔ داستان طوطی ہند، داستان گوئی کے شہنشاہ، داستان گوئی کے صوفی ابو الحسن یمین الدین خسرو یعنی حضرت امیر خسرو دہلوی۔ میں نے کل تو مولا فعلی مولا، میں نے کل تو مولا فعلی مولا، بخارا تباہ، سمرقند تباہ کہ ایک نوجوان ان تباہیوں اور دردناک منظروں سے گزرتا ہندوستان جنت نشان کی طرف چلا اور اتر پردیش کے ضلع پٹیالی ایٹا میں آباد ہوا اور اس کی زندگی کو آباد کیا دہلی کے بادشاہ بلبن کے فوجی سالار راجپوت راوت ارض کی بیٹی دولت ناز نے۔ اور چند روز بعد ہی ان کے گھر ایک شہزادے نے آنکھیں کھولیں جسے ماں نے کہا یمین الدین اور تمام جہاں نے کہا خسرو، امیر خسرو۔ آنکھن کی کر کوٹھری پتلی دنگی بچھائے، پلکن کی چکٹار کے خواجہ تو ہے لنگی چھپائے، مورے انگینا موری موری آئے، مورے انگینا موری موری آئے،
बिन जग दुखी, दुखी चंद्र बिन रैन, तुम बिन खाजा हम दुखी, दुखी दरश बिन नैन मोरे अंगना मोरी होती आए, मोरे अंगना मोरी होती आए, मोरे अंगना मोरी। नन्हे खुसरो जब तकरीबन 9 बरस को पहुँचे, वो अभी लड़खड़ाते चलना और बोलना सीख ही रहे थे कि उनके बाप की रूह इस दुनिया से परवाज़ की। सो उनकी माँ उन्हें दिल्ली उनके ननिहाल ले आई। यहाँ नन्हे खुसरो को तालीम पे बैठाया गया तो वो साथ के पढ़ने वालों पे फप्तियाँ कसते, आशार फिलबदी बना बना सुनाते। उनकी ये शिकायत जब नाना जान के पास पहुँची तो वो बड़े नाराज़ हुए। तो खुसरो को घोड़सवारी और तलवार बाजी पे लगाया गया, लेकिन नन्हे खुसरो सालारों और फौजियों को पकड़ पकड़ के शेर सुनाते। अब नाना जान को यकीन हो चला कि खुसरो के ऊपर ये कुछ इस दुनिया का नहीं उस दुनिया का मामला लगता है। सो उन्होंने खुसरो की माँ से कहा कि जाओ तुम गयासपुर, जहाँ मुकीम एक सूफ़ी, एक शायर, एक फ़कीर जो अपनी फ़कीरी में बादशाह था, कि अब वही खुसरो का कुछ इलाज कर बने तो बने। उस सूफ़ी के चर्चे इस कदर थे कि उस दौर का बादशाह गयासुद्दीन बलबन खुद उस सूफ़ी के कदमों में आ बसा था, और बाद के लोग कहते हैं कि उस इलाके का नाम भी उसी बादशाह के नाम पे गयासपुर पड़ा था। रस्ते भर माँ खुसरो को समझाती रहीं कि बेटा, ये पीर बाबा फरीद गंजे शकर के मुरीद हैं, कि वो बहुत बड़े पीरों के पीर, आलाओं के आला, और वो अपनी माँ की हर बात को मानते थे। मेरे बेटा, तुम भी मेरी एक बात को मानना कि ये पीर सूफ़ी जो कहें, इनकी बस हर बात को मान लेना, शायद इसी में तुम्हारी कामयाबी हो मेरे बेटा। माँ ये समझाती हुई नन्हे खुसरो को उस सूफ़ी के दरवाजे पे पहुंची तो खुसरो बाहर ही रुक गए और बोले, अरे माँ तुम कहाँ इन बातों में पड़ती हो, ये तो सब बेकार का हुल्लड़ है, वाबेला है। अरे ये कोई सूफ़ी वूफ़ी नहीं होते, और अगर वो सूफ़ी हैं तो मेरी दिल की बात को यहीं से जान जाएंगे। माँ अंदर गईं और खुसरो बाहर पत्थर पे ही बैठ गए। खुसरो ने अपने दिल में एक शेर पढ़ा कि तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, ऐ शाह तूने मुझे दी क्या आवाज़ है। नन्हे खुसरो बाहर पत्थर पे बैठे थे कि अंदर से खादिम दौड़ा दौड़ा आया और उसने पूछा, क्या तुम तुर्क हो? क्या तुम्हारा नाम खुसरो है? खुसरो ने कहा, हाँ। क्या तुम अभी अपनी माँ के साथ आए हो? खुसरो ने बड़ी हैरत से कहा, हाँ आया तो हूँ। तो सुनो, अंदर जो पीर है उसने तुम्हारी दिल की बात सुनी और उसका जवाब भेजा है कि जो जानता है सच वो सबका हमराज है, जो जानता है सच वो सबका हमराज है, और नादां है वो कि जिसे इस दर से एतराज है। खुसरो जान गए कि उन्हें पीरे आला मिल गए, तो वो अंदर दाखिल हुए। अंदर वो सूफ़ी अपने शागिर्द, अपने मुरीदैन के मजमे में बैठा था, और नन्हे खुसरो दरवाजे पे ही बैठ गए। उस सूफ़ी की नज़रें उठी, खुसरो की तरफ देखा तो नन्हे खुसरो ने कहा, साहिब जी, सुल्तान जी, तुम बड़ो गरीब नवाज, अपना करके राखियो तोहे बाँ पकड़े की लाज, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मोरा महबूबे निजाम, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मोरा महबूबे निजाम, मोहे अपने ही
اور اس صوفی کا نام تھا محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء۔ ایسو رنگ رنگ دو رنگ نہیں چھوٹے تو بھی یا کوئی چاہے ساری عمریا نظام حضرت نظام الدین اولیاء اٹھے، خسرو کو اپنے گلے سے لگایا، پھر پاس بیٹھایا اور دیر تک خسرو کے نغمے سنے۔ رنگ نظام تو ہے صاحب مولا محبوب یہ رنگ کی رنگائی جو تو مانگے رنگ کی رنگائی جو تو مانگے رنگ کی رنگائی سنو ہماری بات آج ملا مرا پیا کا جو جگیو ساری رات۔ خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے اور ان سے اپنے اشعاروں کی اصلاح کرواتے۔ خسرو جب تقریباً 16 برس کو پہنچے تو ان کے دوست تاج الدین بابر نے ان کا تمام کلام ادھر ادھر سے جمع کیا اور اسے شائع کروا دیا۔ خسرو کا پہلا دیوان یعنی کویتاؤں کا سنگرہ، اس کا نام تھا تحفۃ الصغر یعنی کہ بچپن کا تحفہ۔ خسرو نے دیکھا تو وہ اپنے دوست پہ بڑے ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، میاں یہ تمام بچپن کی لکھی باتیں تھیں، یوں ہی ہنسی مذاق ٹٹولی، تم نے انہیں بیکار شائع کرایا، اب لوگ دیکھیں گے تو ہنسیں گے۔ اسے سن دوست بولا، میاں جو ہنستے ہیں انہیں ہنسنے دو، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تمہاری عمر دیکھ تمہاری اس محنت کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور میاں جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں، ان سے ڈرنا اپنے آپ میں اس سے بڑی جہالت ہے۔ تم اس دیوان کو شائع ہو تو جانے دو، پھر دیکھنا کیسے زمانوں تک دنیا اسے اپنے سر ماتھے پہ سجاتی ہے۔ یاد کرو گے تم بھی دوست کی یہ باتیں؟ چند برسوں میں ہی خسرو کی شہرت تمام دہلی میں پھیل گئی، لیکن اس شہرت کے ساتھ انہیں زندگی نے غم بھی دیا۔ وہ جب تقریباً 20 برس کو پہنچے تو ان کے نانا جان راوت ارز 113 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ خسرو کو اپنی روزی روٹی کی فکر ہوئی، تو وہ اس وقت کے بادشاہ غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کے یہاں فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ایک روز ملک چھجو کے دربار میں امیر خسرو بیٹھے تھے کہ ملک چھجو نے کہا، خسرو
بھائی تم بھی تو شاعری کرتے ہو، تم اپنا کلام کچھ کیوں نہیں سناتے؟ حضور میں کیا شاعری کرتا ہوں، بس وقت گزاری کا شغل کرتا ہوں۔ صبح میرے ذہن میں ایک سطر آئی تھی حضور، سو اب تک وہی مکمل نہ ہو سکی۔ حضور کہ میں نے صبح سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے؟ تمام درباریوں نے سنا اور کہا کہ یہ کیسی سطر ہوئی، میں نے صبح سے پوچھا کہ تیرا سورج کہاں ہے۔ چند درباریوں نے مصرے لگائے، لفظ بیٹھائے، مگر کوئی بھی جم نہ سکا۔ خسرو نے کہا میرے دل نے تو بس اس کا ایک ہی جواب دیا حضور کہ میں نے صبح سے پوچھا تیرا سورج کہاں ہے، تو آسمان نے مجھے ملک چھجو کی صورت دکھا دی۔ اپنی اس قدر تعریف سن کے ملک چھجو بے حد خوش ہوا اور اس نے خسرو سے کہا خسرو واہ واہ، آج سے تم ہمارے درباری شاعر۔ خسرو تم روز دربار میں آؤ اور یہیں اپنی شاعری اور ہماری تعریف سناؤ۔ تو آج سے خسرو ہمارا درباری شاعر منتخب کیا جاتا ہے۔ مگر یہ وقت زیادہ عرصے نہ رہا اور دہلی کی گدی پہ ایک اور نوجوان 17 سالہ شہزادہ نمودار ہوا کیا بنا دیا گیا؟ دراصل وہ موجودہ بادشاہ بلبن کا پوتا ملک چھجو تھا، جو بنگال سے اپنی فوج تیار کر چلا اپنے دادا جان کی بغاوت کرنے کو، لیکن دادا جان نے دریا کنارے خود اس کا استقبال کر اسے تاج پہنایا اور دہلی کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ نوجوان دہلی کی گدی پہ آیا تو اس نے خسرو کو یاد فرمایا۔ اس وقت کی مشہور موسیقار نصرت نرتکی نے حضرت امیر خسرو کے گیت گائے، گنگنائے اور محفل یوں سجی۔ اس نوجوان بادشاہ نے کہا خسرو ہم بادشاہ وقت یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری تاریخ لکھو، مثنوی داستان کے انداز میں لکھو، شاعری کے پیمانے سے لبریز لکھو، اور بتاؤ کیا نذرانہ چاہتے ہو اپنا؟ حضور خادم کو تھال بھر اشرفیاں مل جائیں عنایت ہوگی۔ نہیں ہم تو دلی کے بادشاہ ہیں، ہماری شیان شان مانگو خسرو مانگو۔ حضور دیغ بھر اشرفیاں مل جاتی؟ نہیں خسرو نہیں، وہ مانگو جو کبھی کسی بادشاہ نے کسی شاعر کسی ادیب کو نہ دیا ہو، مانگو خسرو مانگو۔ حضور اب کیا ہاتھی تول کے سونا؟ ہاں خسرو ہاں، ہم تمہیں ہاتھی تول کے سونا دیں گے، اس سے بھی زیادہ دیں گے، جیسی ہماری سلطنت اور بادشاہت ہے اس کے شان شان دیں گے۔ جاؤ تم ہماری داستان لکھو خسرو۔ خسرو نے وہ داستان لکھی مثنوی کے انداز میں جو آج بھی موجود ہے، قران السعدین، دو شب ستاروں کا ملن۔ لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ 17 سالہ نوجوان بادشاہ زیادہ روز اپنی بادشاہت سنبھال نہیں سکا۔ ایک دوپہر غفلت میں خلجی بادشاہ کے ہاتھوں
مارا گیا، اور تاریخ نے دلی کی گدی پہ خوف اور ہراساں کی ایک اور بادشاہت کو نمودار دیکھا۔ اس کا لمبردار جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ دہلی کا دربار سجا، خسرو کو بلایا گیا اور بادشاہ نے کہا، خسرو، تم ہمارے درباری شاعر ہو جیسے پچھلے بادشاہوں کے تھے، اور آج سے تمہارا نذرانہ ہمارے وزیر کے برابر۔ کہو خسرو، اپنے بارے میں کچھ کہو۔ حضور، آپ کا درباری شاعر اور پیر نظام الدین اولیاء کا غلام نہیں، اس فقیر ڈھونگی کا نام ہمارے سامنے نہ لو، تم صرف ہمارے درباری شاعر ہو۔ خسرو نظام الدین اولیاء کے پاس گئے اور انہیں یہ تمام ماجرا بتایا۔ آپ سے جلنے والوں نے بادشاہ کے کان بھرے ہیں اور اسے یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو اتنے چاہنے والوں کا مجمع ہے، آپ کسی روز بغاوت ہی نہ کر دیں۔ میں کہتا ہوں میرا تو اب جی ہی نہیں، میں دربار سے رشتہ توڑ دوں کیا؟ نہیں خسرو، تم دربار سے رشتہ بنائے رکھو، تم دنیا دار انسان ہو، اور اگر تم دربار سے رشتہ توڑو گے تو ممکن ہے تمہارے اتنے چاہنے والے خائف ہوں اور بدزنی پھیلے، پھر بے وجہ بادشاہ خون بہاتا پھرے گا۔ دیکھو خسرو، ابھی وقت نہ جانے کس گھاٹ اترے، دیکھو وقت کس گھاٹ اترے خسرو۔ اور چند روز بعد ہی بادشاہ کے داماد، ان کے بھتیجے علاء الدین خلجی کا دکن سے پیغام آیا کہ ہم نے علاقے جیتے ہیں، بے شمار دولت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دولت کو لینے، خزانے کو لینے آپ خود آئیں۔ یہ سن تمام درباریوں نے کہا کہ علاء الدین خلجی باغی سا معلوم دیتا ہے، اس نے آپ کی اجازت کے بغیر دکن پہ حملہ کیا اور ان علاقوں کو فتح کیا۔ نہیں، وہ ہمارا داماد ہے، ہم جائیں گے، ہم ضرور جائیں گے، اور اگر فکر کی بات ہے تو ہم اپنے ساتھ اپنی پوری فوج لے کے جائیں گے۔ وہ اپنی فوج لے کے گیا، لیکن وہاں پہنچ دریا کے کنارے اس نے دیکھا کہ علاء الدین ایک چھوٹی سی کشتی میں آیا بادشاہ کا استقبال کرنے کو، اور علاء الدین نے کہا کہ دریا کے پار تمام خزانہ ہیں، اور دیکھیے بادشاہ سلامت، وہاں کوئی سپاہی بھی نہیں، بس میں ہوں اور میرے یہ سالار ساتھ میں، آپ میرے ساتھ چلیں اس چھوٹی کشتی سے، میں آپ کو تمام خزانہ دکھاؤں تاکہ آپ تسلی سے ہو جائیں۔ سو جلال الدین خلجی نے کشتی میں عسکری ساتھ لیے اور چل دیا دوسرے گھاٹ کی جانب۔ وہ دوسری گھاٹ جو اترا تو پیڑوں کی اوٹ سے چھپے سپاہی سامنے آئے اور انہوں نے جلال الدین کو گھاٹ پہ اترتے ہی قتل کر دیا، خون ہی خون، اور پوری فوج جلال الدین کی دوسری جانب کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی بے بس۔ علاء الدین نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا، اشرفیاں بانٹیں، اور وہ دکن سے دہلی تک اپنے خزانے لٹاتا آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو جس عہدے پہ تھا وہ اسی عہدے پہ رہے گا، کہ دہلی کی گدی پہ ایک اور بادشاہ خون بہاتا آیا۔ خسرو کے علم میں دربار سے ایک راز کی بات آئی، تو وہ اس راز کو لیے دیر رات اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقیر، درباری، گویے، مسافر، مانگنے والے تمام نظام الدین اولیاء کے لنگر سے فیضیاب ہو کے آرام کر رہے تھے، اور نظام الدین اولیاء اپنے حجرے خانقاہ کے اندر پانی کا ایک کٹورا اور جو کی سوکھی روٹی لے بیٹھے تھے۔ خسرو کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا، خسرو، اتنے رات گئے؟ جی ایک خبر تھی، راز کی بات ہے، اجازت ہو تو کہوں؟
خسرو، تم تو ترک اللہ ہو میرے، کہو کیا کہنا ہے؟ بادشاہ آپ کے حجرے میں چپ چاپ بھیس بدل کے آنا چاہتا ہے۔ میرے پیر لوگوں نے اس کے بھی کان بھر دیے ہیں کہ کہیں آپ کوئی بغاوت کی تیاری تو نہیں کر رہے، یہاں اتنے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارا بادشاہت سے کیسا کام خسرو؟ اس حجرے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے بادشاہت داخل ہوگی، دوسرے دروازے سے یہ فقیری نکل جائے گی۔ تو یہ آپ کی بات پہنچا دوں میں بادشاہ تک؟ نہیں خسرو، تمہیں اس بات کا ذکر ہم سے کرنے ہی نہیں چاہیے تھا، وہ جانے گا تو خائف ہوگا، وہ بادشاہ ہے خسرو، تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، تم نے یہ بات مجھے بتائی ہی کیوں؟ حضور، آپ کو بتانے میں صرف جان کے جانے کا خطرہ ہے اور نہ بتانے میں ایمان کے جانے کا خطرہ تھا۔ تمہارے جیسا محافظ اور علم والا شاگرد، گر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ تمہیں میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے۔ ابھی تم اس فقیر کے دسترخوان پہ شریک ہوگے۔ میرے خواجہ، میرے پیر، یہ کیا ہے کہ تمام خلق کو پیٹ بھر لنگر کھلا اور خود جوں کی سوکھی روٹی اور پانی؟ ہاں خسرو، کئی بار یہ نوالا بھی حلق سے نہیں اترتا کہ نہ جانے خدا کی کتنی ہی مخلوق بھوکی تڑپ رہی ہوگی ان راتوں میں، اور میں یہ جو کی روٹی کھا آرام سے سو جاؤں۔ جی میرے خواجہ جی، میں بھی اکثر سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں کسی کی فکر نہیں، وہ آرام سے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ انہیں بھوکے لوگ، درد سے کراتی مائیں اور یتیم بچوں کی سسکیاں، آہیں اور آنسو دکھائی نہیں دیتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آرام سے اپنی زندگی کسی کے گیسوؤں کے سائے میں گزار دیتے ہیں اور چین سے مر جاتے ہیں۔ خسرو، ہم کل اجودن جائیں گے اپنے پیر کے ہاں، تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ سو کل کا روز آیا، بادشاہ خانقاہ میں پہنچا اور اسے نہ پیر ملے نہ ہی خسرو۔ اب وہ کہتا تو کس سے کیا کہتا اور کرتا تو کیا کرتا کہ یہ تو ایک راز کی بات تھی جو خسرو نے اپنے علم سے جان لی تھی۔ اور ادھر اجودن کے سفر پہ حضرت نظام الدین اولیاء نے چند بھکت جنوں کو اپنے کاندھے پہ مورتی رکھ کے جاتے دیکھا۔ وہ کچھ گاتے تھے، تو انہوں نے خسرو سے پوچھا، خسرو یہ لوگ کیا گاتے ہیں؟ دیکھو یہ کیسے شدت اور محبت سے کسی کو پکارتے ہیں۔ حضور، یہ اپنے خدا کو یاد کرتے جاتے ہیں، یہ بھجن گاتے ہیں۔ ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے۔ اسے سن خسرو نے کہا، من قبلہ روس کردم بر سمت کج کلاہے، یعنی ہر قوم اپنے سیدھے راستے پہ قبلے کی جانب چلی جاتی ہے، تم کسی کو برا نہ جانو، کسی کو برا نہ کہو۔ اور خسرو نے اس کا سن جواب دیا، من قبلہ روس کردم بر سمت کج کلاہے، کہ خسرو نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور نظام کی ترچھی ٹوپی کو دیکھ کے کہا کہ میں نے تو اپنا قبلہ اس ترچھی ٹوپی والے کی طرف سیدھا کر لیا ہے۔ اور تمام مریدین نے اس مکالمے، اس بات چیت کو سنا، سو خسرو سے گزارش کی کہ آپ اس بات کو جو تمام آنے والے زمانوں کے لیے مینار نور کی طرح ہوگی، کسی اپنی بندش میں باندھ دیجئے۔ سو امیر خسرو نے جب ہی اسے بندش میں باندھا، تیری رے میں تو چرن لاگی، تیری رے میں تو چرن
ہر قوم راست راہ ہے، کیا بات ہے، ہر قوم راست راہ ہے، دین وقت لگا ہے، ہر قوم راست راہ ہے، دین وقت لگا ہے، دین وقت لگا ہے، دین وقت لگا ہے، ہر قوم، ہر قوم، یہ محبوب الہی فرما رہے ہیں، ہر قوم راست راہ ہے، دین وقت لگا ہے۔ امیر خسرو نے فرمایا من قبلہ راست کرے دم، من قبلہ راست کرے دم، پر سمجھ کد کلا ہے، من قبلہ راست کرے دم، پر سمجھ کد کلا ہے، ہر قوم راست راہ ہے، دین وقت لگا ہے، ہر قوم راست راہ ہے، دین لگا ہے، دین وقت لگا ہے، ہر قوم راست راہ ہے، دین وقت لگا ہے، من قبلہ راست کرے دم، من قبلہ راست کرے دم، پر سمجھ کد کلا ہے، من قبلہ راست کرے دم، پر سمجھ کد او من قبلہ راست کر دم، من قبلہ راست کر دم، کر دم، من قبلہ راست کر دم، کر دم، من قبلہ راست کر دم، من قبلہ راست کر دم ہے، پر سمجھ کد کلا ہے، من قبلہ۔ پھر حضرت امیر خسرو کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں رویم رویم بسوے رویت، رویم بسوے رویت، اور خاکم بخاک کویت، رویم بسوے رویت، خاکم بخاک کویت، رویم بسوے رویت، خاکم بخاک کویت، رویم بسوے رویت، خاکم بخاک خاک کویت، خاکم بخاک خاک کویت، خاکم رویم بسوے رویت، میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہے، خاکم بخاک کویت، میں تو آپ کے کوچے کی خاک ہوں، حضور روئے تو قبلہ گاہ ہے، روئے تو قبلہ گاہ ہے، اور کوئے تو سجدہ گاہ ہے، روئے تو قبلہ گاہ ہے، کوئے تو سجدہ گاہ ہے، رویم بسوے رویت، خاکم بخاک کویت، رویم بسوے رویت، خاکم بخاک خاک کویت، خاکم بخاک خاک کویت، رویم بسوے رویت، خاکم بخاک کویت، ارے روئے تو قبلہ گاہ ہے، قبلہ گاہ ہے، اور کوئے تو سجدہ گاہ ہے، روئے تو قبلہ گاہ روئے تو قبلہ گاہ ہے۔ اس بار بادشاہ نے ایک قدم اور آگے کی چال سوچی۔ اس نے خسرو کو دربار میں بلایا اور ان سے یوں عرض کیا، ہم چاہتے ہیں تم غیاث پور جاؤ اور وہاں جو صوفی ہے اس کی حقیقت ہمیں صحیح صحیح معلوم بتاؤ۔ خسرو، یہ لے جاؤ اشرفیاں تمہارا انعام، اور ہمیں یہ پوری توقع ہے تم سے کہ تم ہمیں صحیح خبر دو گے۔ حضور، خادم کی خوش نصیبی کہ آپ نے اس لائق سمجھا مجھے۔ حضرت امیر خسرو نے وہ اشرفیاں لیں اور نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کی طرف چل دیے۔ ان کو معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کے پیچھے چند جاسوس ضرور لگائے ہوں گے۔ امیر خسرو پہنچے، انہوں نے اعلان کیا کہ بادشاہ کی طرف سے لنگر عام ہے۔ سو خلق ہی خلق آئی، لنگر ہوا۔ جو
اشرفیاں بادشاہ نے خسرو کو دی تھیں، خسرو نے وہ تمام لنگر میں لٹا دی اور اگلے روز دربار میں حاضر ہو بولے، میرے حضور، میرے سلطان، میں جب کل غیاث پور پہنچا وہاں نظام الدین اولیاء کی خانقاہ پہ تو وہاں چند لوگ تھے۔ اب آپ نے اتنا خزانہ جو مجھے انعام کیا تھا، بھلا میں اس کا کیا کرتا؟ سو میں نے آپ کے نام کا لنگر عام کا اعلان کیا، حضور اتنی خلق آئی کہ تل رکھنے کو جگہ نہ رہی سب نے کھایا اور سلطان کو دعا دی کہ 1000 برس سلامت رہے سلطان کی بادشاہت۔ حضور آپ ان تمام لوگوں سے پوچھ لیجئے، یہ بھی تو وہاں موجود تھے اور وہ تمام منظر دیکھا کیے، اب آپ حضرات کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اب بادشاہ کہتا تو کیا کہتا، کرتا تو کیا کرتا۔ خسرو نے تو اپنی حاضر جوابی سے خود بادشاہ کی ہی طرف سارا معاملہ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا، خسرو، مگر یہ تو صرف ایک روز کی بات ہوئی، یہ غیاث پور کی طرف آمد و رفت اس قدر کیوں رہتی ہے؟ آخر کیوں اتنی خلق امڑتی ہے دہلی کی طرف؟ یہ منظر پہلے تو نہ تھا۔ میرے حضور، میرے سلطان، آپ ابھی دہلی کے بادشاہ بنے ہیں، آپ نے دہلی کو سجایا ہے، سنوارا ہے، یہ حسن، یہ زینت بخشی ہے، تمام لوگ دہلی گھومنے آتے ہیں، اسے دیکھنے آتے ہیں اور سلطان کو دعائیں دینے آتے ہیں۔ خسرو کی اس حاضر جوابی سے بادشاہ ایک بار پھر لاجواب ہو گیا، مگر وہ بادشاہ ہی کیا جو ضدی نہ ہوں۔ تو اس نے کہا، خسرو، یہ زمیندار صاحب دور سے آئے ہیں نظام الدین سے ملنے، ان کی خانقاہ جانا چاہتے ہیں، کہو اجازت ہوگی ان کو؟ حضور، نظام الدین کی خانقاہ، ان کی مجلس تو سب کے لیے عام ہے، خواہ فقیر ہو، بادشاہ ہو یا یہ خسرو۔ تو وہ زمیندار صاحب خسرو کے ساتھ ہوئے اور پہنچے نظام کی خانقاہ۔ انہوں نے خسرو کو ذرا پہل ہی روک دیا کہ خسرو پہلے پہنچ کوئی معاملہ اندازی نہ کر سکیں۔ زمیندار صاحب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ دروازے پہ چند خادم بیٹھے ہیں، تو ان سے اپنا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ اندر سے خادم واپس لوٹا تو اس نے کہا کہ ملاقات کی اجازت نہیں۔ اس نے پھر اجازت چاہی مگر اسے دیر تک اجازت نہ ملی۔ اس نے جھنجھلا خسرو کو بلوایا اور کہا، تم کہتے ہو یہ فقیر ہیں، فقیر کے دروازے پہ دربانوں کا کیا کام؟ یہ تو بادشاہی انداز ہیں خسرو۔ چودھری صاحب، بادشاہوں کے دروازے پہ دربان اس لیے ہوتے ہیں کہ ضرورت مند ناداروں کو دور رکھ سکیں اور دنیا داروں کو، درباریوں کو استقبال کر بادشاہ تک لا سکیں، اور فقیر کے یہاں یہ خادم صرف اس لیے ہیں کہ ضرورت مند اور مجبور اندر آ سکیں اور دنیا دار اور بادشاہ داخل نہ ہو سکیں۔ ہم ذرا خانقاہ گھومنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا کیا معاملہ ہے۔ سو وہ خانقاہ میں ادھر ادھر دیکھتے آخر استبل میں پہنچا جہاں آنے جانے والوں کے گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ اس نے وہاں دیکھا، یہ کیا، گھوڑوں کے باندھنے کے لیے چاندی کے کھوٹے؟ اب کہو یہ فقیر ہیں یا دنیا دار بادشاہوں سے بھی بڑے بادشاہ؟ فقیروں کے یہاں ہی تو دولت ادھر ادھر بکھری بکھری ہوتی ہے، بادشاہوں کے یہاں تو دولت سنبھال کے خزانوں میں رکھی جاتی ہے حضور، اور جب اس کے کھونے کا ڈر ہو تو فقیروں کی خانقاہیں چھانی جاتی ہیں۔ دراصل یہ کھوٹے کوئی تحفے میں لایا تھا، حضرت نظام الدین نے قبول نہ فرمائے تو وہ انہیں استبل میں باندھ گیا تھا۔ یہ تھی خسرو کی حاضر جوابی، جس کی مثل ملنا آج بھی ناممکن ہے۔ اور خسرو کی حاضر جوابی اور شاعری کا ایک اور دلچسپ واقعہ، ایک پنگھٹ کی 4 پنہارن۔ آئی دیکھو جی، یہ معلوم دیتا ہے خسرو آتے ہیں، آئے بڑے خسرو بنے پھرتے ہیں، چلو ان سے کچھ شاعری کی باتیں کرتے ہیں۔ اے جی، تم بڑے خسرو بنے پھرتے ہو، ذرا کھیر پہ کچھ کہہ کے دکھاؤ تو جانے۔ یہ سن دوسری پنہارن بولی، آئے چل کھیر چھوڑ، اجی تم چرخے پہ سناؤ تو تمہیں جانے۔
तीसरी बोली, अजी चरखे पे क्या है रियो 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 रियो, तुम मुझे कुत्ते पे कहो तो तुम्हें खसरो जानू। अरे चल कुत्ता मुर्दार, अजी तुम मुझे ढोल पे सुनाओ। खुसरो ने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, कुत्ता आया खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाए। अब खुसरो को पानी भला कौन पिलाए। खुसरो ने इसी सिलसिले में कई पहेलियाँ और कह मुकरनियाँ ईजाद की। पेश खिदमत है कह मुकरनी, जिसमें कह के मुँह कर जाए और अंदेशा ये हो कि नामे साजन आए। बरस बरस वो देश में आवे, मुंह से मुंह लगावो रस पिलावे। बरसा बरस वो देश में आवे, मुंह से मुंह लगावो रस पिलावे। वाके खातिर मैं खर्ची दाम, ए सकी साजन। सोचिए सामाइन, ना सकी आम। आप हिले और मोहे हिलावे, वाका हिलना मोहे मन भावे। आप हिले और मोहे हिलावे, वाका हिलना मोरे मन भावे। हिल हिल के वो हुआ निसंखा, ए सखी साजन ना सकी पंखा। खुसरो बाजार से गुजर रहे थे कि एक बंदर का तमाशा दिखाने वाली ने आवाज़ लगा कहा, वे देखो अमीर है जिनका नाम, लेवे हैं हर घड़ी बादशाह का नाम। कहवे हम गरीबन पे तो कुछ जाने, के है खसरो इनका नाम। हाँ। खुसरो ने सुना तो ठहर गए और एक नहीं दो नहीं 3 कह मुकरनियाँ इस बंदर वाली के नाम कर दी। आँख चलावे भाव मटकावे, नाच कूद के खेल दिखावे। आँख चलावे भाव मटकावे, नाच कूद के खेल दिखावे। मन में आए ले जाऊं अंदर, ए सखी साजन ना सखी बंदर। एक और मुकरी, उछल कूद के वह जो आया, धरा ढका वह सब कुछ खाया। उछल कूद के वह जो आया, धरा ढका वह सब कुछ खाया। दौड़ झपट जा बैठा अंदर, अजी खुसरो जी ये तो साजन है। ए सखी साजन ना सखी बंदर। अच्छा अब ये तीसरी मुकरनी का जवाब दो। छोटा छोटा अधिक सुहाना, जो देखे सो होए दीवाना। छोटा छोटा अधिक सुहाना, जो देखे सो होए दीवाना। कभी वह बाहर कभी अंदर, कहो सखी साजन क्या है खुसरो। ए सखी साजन ना सखी बंदर। कैसे थे खुसरो जिन्होंने बादशाहों से लेके आवाम तक के लिए ऐसे मीठे बोल लिखे। खुसरो ने अक्सर हज़रत निज़ामुद्दीन को नबी पाक का एक कौल पढ़ते सुनाते कई बार सुना। तो खुसरो ने एक बार फरमाइश की कि इस कौल को मैं अपनी बंदिश में बांधना चाहता हूँ, लेकिन इस बात में उलझा हूँ कि ये तो फ़कत एक ही कौल है और एक बंद से बंदिश कैसे बने, कि इसके बाद बंदिश में और क्या होगा। इसे सुन वहाँ मौजूद राजकुमार हरदेव ने कहा, खुसरो नबी पाक की हर बात अपने आप में मुकम्मल है, इससे पहले या इसके बाद किसी और ख्याल की गुंजाइश ही नहीं। मैं भी यही सोचता हूँ इसके मुताल्लिक़। मेरे ख्वाजा आप भी अपना ख्याल इरशाद फरमाएं कुछ इसके मुताल्लिक़। खुसरो तुम्हारी बात और राजकुमार हरदेव की बात अपनी अपनी जगह मुकम्मल है। तुम बंदिश में कौल पाक के बाद वो लिखो जिसके कोई मायने ना हो और वो बेमायने भी ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो और
کے بنا کوئی مقصد پورا بھی نہ ہو، جس کو یوں ہی پڑھیں تو کوئی رنگ کوئی ذائقہ نہ معلوم دے، اور کلام میں سنیں تو ہر رنگ اور ہر ذائقے سے لبریز ہو۔ سامعین، یہ خسرو کا ہی کمال تھا کہ جنہوں نے نبی پاک کا قول، نظام کی رہنمائی، راج کمار ہردیو کی فکر اور اپنے کلام کو بندش میں یوں باندھا کہ وہ مکمل سے بھی کامل جان پڑتی ہے، اور اسی حوالے سے قول سے قلبانہ اور قلبانہ سے قوالی کی ایجاد ہوئی، اور روایتی موسیقی میں ایک اور سمت ترانے کی ایجاد ہوئی۔ پیش خدمت ہے وہی بندش جسے لوگ آج بھی شوق سے گاتے ہیں اور چاؤ سے سنتے ہیں۔ ملک تو مولا ہے، ملک تو مولا، ملک تو مولا، ملک تو مولا، ملک تو مولا، مولا ملک تو مولا، فاز علی المولا، فاز علی المولا، دارا دل، دارا دل، دارے دانی، دارا دل، دارا دل، دارے دانی، او اوم تم تا نا 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 نا، تا نا 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 رے، اوم تم تا نا 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 نا، تا نا 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 رے، یا لا دی، یا لا دی، یا لا، یا لا رے، یا لا دی، یا لا دی، یا لا، یا لا رے، دارا دل، دارا دل، دارے دانی، ملک تو مولا، اے ملک تو مولا، اے ملک تو مولا، ہو ملک، ملک تو مولا، ملک تو مولا، ملک تو مولا، ملک تو
दुराए नैना बनाए बतिया کیا ہے داستان زبان ریختہ یعنی اردو کی اس پہلی غزل کی، اور حضرت امیر خسرو کی زندگی کی چند اور باتیں اور یادوں کے ساتھ داستان گوئی کی اگلی محفل میں آپ سب سے ہوگی ملاقات۔ اپنے داستان گو سید ساحل آغا کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ चूता बहिजरा ना दारम न जा ना ले भूखा है लगाए छतिया लगाए छतिया लगाए छतिया लगाए छतिया मोले भूखा है लगाए छतिया आले मिसकी मकुंदा शबाने हिजरा दराज तू दुस बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता बरोज वसलत तू उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं तू कैसे काटूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया पीत मन की बुरा है रात जो जाए पाऊं पिया की छतियों पीत मन की बुरा है रात पीत मन की बुरा